नाजरीन आदाब, पेशी खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के मुताबिक मंशियात की स्मगलिंग न सिर्फ मुल्क में इक्तिसादी सरगर्मियों के लिए खतरा है बल्कि ये कौमी सलामती को भी खतरे में डाल रही है। पाकिस्तानी मिलिटेंट तंजीमों के साथ तालमेल रखने की पादाश में 3 मुलाजमीन नौकरी से बरतरफ। ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्विस बरतरफ मुलाजमीन की तादाद हो गई 52। मलोरा श्रीनगर में कई गाड़ियों के आपस में टकराने के नतीजे में 3 अफराद लुक्मे अजल, कई दीगर जख्मी। और भारत की मालामाल विरासत के लिए कश्मीर की सदियों पुरानी नमदासाजी फिर से आम होने पर वजीर आजम ने किया इत्मीनान का इजहार। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मंशियात की स्मगलिंग न सिर्फ मुल्क में इक्तिसादी सरगर्मियों के लिए खतरा है बल्कि ये कौमी सलामती को भी खतरे में डाल रही है। आज नई दिल्ली में मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती के मौजू पर इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में मंशियात की स्मगलिंग के मसले से निपटने के लिए फौरी तौर पर हुकूमती तर्ज अमल की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार ने मंशियात से पाक भारत बनाने के लिए मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई हुई है। वजीर दाखिला ने रियासती हुकूमतों और एजेंसियों से भी कहा कि वो मंशियात से पाक भारत के हदफ को हासिल करने के लिए मिलकर काम करें। वजीर दाखिला ने कहा कि उनकी क़यादत में 2416 करोड़ रुपए मालियत की 1,44,000 किलोग्राम से ज्यादा मंशियात को भी इंसदाद मंशियात के महकमे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तलब किया गया। वजारत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 जून 2022 से लेकर इस साल 18 जुलाई तक रियासतों के NCB और ANTFEs के तमाम इलाकाई यूनिटों ने मुश्तरका तौर पर तकरीबन 9,580 करोड़ रुपए की लगभग 8,76,554 किलोग्राम जब्त शुदा मंशियात को तबाह किया है, जो कि मुकर्ररा हदफ से 11 गुना ज्यादा है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए सांबा और पुलवामा अजला में जब्त शुदा मंशियात को तबाह किया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर ने मंशियात की बिद्दत के बिखनी करते हुए 7,798 किलोग्राम मंशियात को तबाह किया। मज़कूरा मंशियात को NDPS के तहत दायर किए गए 670 मामलात में जब्त किया गया था, जिसकी मालियत तकरीबन 17 करोड़ रुपए बताई जाती है। काबिल जिक्र है कि जब्त शुदा मंशियात को तबाह करने की मुल्क गिर मुहिम मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शुरू की है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पाकिस्तानी मिलिटेंट तंजीमों के साथ तालमेल रखने और मिलिटेंसी की माली इआनत करने और इलाहिदगी पसंद एजेंडे को आगे बढ़ाने के इल्जाम में 3 सरकारी मुलाजिमों को नौकरी से बरतरफ कर दिया है। बरतरफ शुदा मुलाजमीन में कश्मीर यूनिवर्सिटी के PRO फ़हीम असलम, महकमे माल के मुरव्वत हुसैन और पुलिस कांस्टेबल अरशद अहमद ठाकुर शामिल हैं। इन मुलाजिमों को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से UT में मिलिटेंसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए आईन हिंद दफा 311 के तहत नौकरी से बरतरफ किया गया है। इस तरह मिलिटेंट तंजीमों से ताल्लुक रखने और उनकी पुष्टपनाही करने की बिना पर बरतरफ किए गए मुलाजिमों की तादाद 52 हो गई है। फौज ने आज पुंछ अजला के खेरी करमारा सेक्टर में LOC पर दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दरअंदाजों को हलाक किया है। तफसीलात के मुताबिक दौरान शब 2 से 3 दरअंदाजों ने LOC पार करने की कोशिश की, जिसको चौकस जवानों ने नाकाम बनाया। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी। फौज और पुलिस की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जिला कुपवाड़ा के वोदपुरा इलाके में 2 IED बरामद कर लिए गए। एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद फौज और मकामी पुलिस ने आज अलसू वोदपुरा के जंगली इलाके में एक तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान फौज की 5 और 7 किलोग्राम वजनी 2 IEDs बरामद हुए, जिन्हें बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। इस तरह हिफाजती दस्तों की फौरी कार्रवाई से इलाके में एक बड़े साने को टाला गया। श्रीनगर के मलोरा इलाके में मुतअद्दिद गाड़ियों के आपस में टकराने की वजह से आज एक दिलदोज़ सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक टिप्पर, मारुति और ऑटो रिक्शा आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हुए। मुतवफ़्फ़ीन में एक ट्रैफिक एहलकार भी शामिल है, जिसकी शिनाख्त ज़हूर अशरफ साकिना पटन बारामूला के बतौर हुई है। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कश्मीर की सदियों पुरानी नमदा दस्तकारी को तक़वियत बख्शने से मुतल्लिक एक मज़मून शेयर किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो इस बात से खुश हैं कि कश्मीर की सदियों पुरानी नमदा दस्तकारी फिर से आम हो रही है और ये बरसों बाद आलमी सतह तक पहुँच रही है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि भारत की मालामाल विरासत के लिए ये एक अच्छी खबर है।
عوام کی آواز کے کل کے شمارے میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر کے ان نوجوانوں کی کوششوں کی سراہنا کی جنہوں نے سرکاری نوکری کو ترجیح نہ دیتے ہوئے خود روزگار یونٹ قائم کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے پروگرام میں بارہمولہ ضلع کے ایک چھوٹے گاؤں میں رہنے والی سفینہ مشتاق کا ذکر کیا جس نے 2020 میں اکنامکس میں MA کی ڈگری حاصل کی اور سرکاری نوکری کے بجائے اپنے بل بوتے پر کچھ اور کرنے کی ہمت جٹائی۔ محکمہ ایگریکلچر سے تربیت حاصل کرنے کے بعد سفینہ نے مشروم کی کاشت شروع کی اور اس میں کامیابی پانے کے بعد اس نے پھول بانی اور سبزی کی کاشت کے شعبے میں اپنی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور کچھ سالوں میں ہی سفینہ کے عزم اور سخت محنت نے اس سے بارہمولہ کی ایک کامیاب ایگریپرینر بننے میں مدد کی۔ بارہمولہ ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی سفینہ مشتاق نے 2020 میں اکنامکس سے MA کیا، لیکن انہوں نے سرکاری نوکری کی بجائے کچھ الگ کرنے کا حوصلہ دکھایا۔ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر سے ٹریننگ لینے کے پشچات سفینہ نے مشروم کلٹیویشن شروع کیا۔ اس میں سفلتا ملنے کے پشچات سفینہ نے فلاور سیڈلنگ اور ویجیٹیبل کے پروٹیکٹڈ کلٹیویشن کے چھیتر میں ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی مدد سے ڈائیورسفیکیشن کیا اور اپنی سچی لگن اور محنت سے انہوں نے ماڈل انٹیگریٹڈ فارم وکست کرنے میں سفلتا پراپت کی۔ جب مجھے ہائی ٹیک گرین ہاؤس ملا تو میں نے سٹارٹنگ کی پہلے اونین سیڈلنگ، تب مجھے لگا تھا شاید نہیں ہوگا کیونکہ مارکیٹنگ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ڈپارٹمنٹ والوں نے مجھے اس ٹائم بھی بہت زیادہ ہیلپ کی ان اونینز کو نکالنے میں۔ جب سیڈلنگز کا سیزن ختم ہوا اس کے بعد میں نے کیا ویجیٹیبلز کا، ایک سائڈ سے میں نے ٹومیٹو لگائے ہیں اور ایک سائڈ سے سیڈ لیس کوکمبر۔ الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس کے بعد میں نے ایک اور گرین ہاؤس لیا، وہ بھی سبسڈی پہ لیا میں نے، اس میں 65,000 سبسڈی ہیں اور 1 لاکھ مجھے خود کا دینا پڑا۔ الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں، گھر بیٹھ کے میں اپنے آپ کو بھی چلاتی ہوں اور گھر والوں کو بھی، میں بہت زیادہ سیٹسفائی ہوں اس کام سے، گھر بیٹھ کے میں یہ سب کچھ کما رہی ہوں۔ بانڈی پورہ ضلع کے پاپچن علاقے میں محکمہ اینیمل ہسبینڈری کی اعانت سے ایک نوجوان پیرزادہ مقیم نے ایک ملک پروسیسنگ یونٹ قائم کیا ہے جس کے لیے LG منوج سنہا نے کل عوام کی آواز پروگرام میں ان کا شکریہ کیا۔ بانڈی پورہ کے پیرزادہ مقیم نے انٹرپرینیور بننے کے لیے ایک الگ راستہ اختیار کیا۔ ضلع کے اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ کی مدد سے پیرزادہ نے ملک پروسیسنگ پلانٹ کی شروعات کی۔ آج وہ اپنے پروسیسنگ پلانٹ کے ذریعے 300 لیٹر ملک مارکیٹ میں سپلائی کر رہے ہیں۔ اس مہینے کے انت تک انہوں نے پردن 1000 لیٹر ملک سپلائی کا لکष्य رکھا ہے۔ آج پیرزادہ نہ صرف اچھی خاصی آمدنی کما رہے ہیں بلکہ انیہ لوگوں کو روزگار بھی مہیا کرا رہے ہیں۔ وہ اپنا لکष्य سوئم طے کر رہے ہیں۔ ساتھیوں، ہاں، میں شکر گزار رہوں گا LG صاحب کا کہ انہوں نے وہاں پہ ہمارا ذکر کیا ہے، اس یونٹ کا ذکر کیا ہے، تو اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں ان کا۔ اس سے کیا ہے، ہم موٹیویٹ ہی ہوتے ہیں، ہم کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن کا سبب بن جاتا ہے۔ انہوں نے ہمارا یونٹ کا نام لیا، ہمارا نام لیا وہاں پہ، تو ہمارے لیے وہ موٹیویشن ہی ہے، اینڈ فار دیٹ وی آر ویری تھینکفل ٹو LG صاحب۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے حاجی صاحبان کا پہلا قافلہ فرائض حج ادا کرنے کے بعد کل سری نگر واپس لوٹ رہا ہے۔ سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حاجی صاحبان کا استقبال کرنے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے تمام ضروری انتظامات کیے گئے ہیں۔ حاجیوں کی واپسی کا سلسلہ 2 اگست تک جاری رہے گا۔ واضح رہے کہ اس سال جموں کشمیر سے تقریباً 12,000 عازمین حج سفر محمود پر روانہ ہوئے تھے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے تحت آج صبح پہلگام اور بالتل کے بنیادی کیمپوں سے یاتریوں کو پوتر گفا کی طرف روانہ کیا گیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق آج صبح ننون پہلگام کے بنیادی کیمپ سے 8,210 یاتریوں کو چندنواڑی کی طرف روانہ کیا گیا، جبکہ بالتل کے بنیادی کیمپ سے 8,748 یاتریوں نے پوتر گفا کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ اس دوران آج شام 5 بجے تک دونوں راستوں سے 20,358 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے۔ اس طرح رواں سال کی یاترا کے تحت اب تک مجموعی طور پر 2,49,579 یاتریوں نے شیولنگم کے درشن کیے ہیں۔ دریں اثنا جموں کے بھگوتی نگر میں قائم یاترا کے بنیادی کیمپ سے آج 6,216 یاتریوں کے ایک اور جتھے کو 225 گاڑیوں میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت وادی کی اور روانہ کیا گیا۔
محکمہ صحت نے پہلگام بیس ہسپتال میں یاتریوں کے لیے لائٹ نائٹ سروس کا آغاز کیا ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیدار کے مطابق 20 سے زیادہ ایمبولینسوں کو مریض یاتریوں کے لیے تیاریوں کی حالت میں رکھا گیا ہے تاکہ انہیں دیگر ہسپتالوں میں خصوصی علاج و معالجے کے لیے منتقل کیا جائے۔ یاتریوں نے محکمہ صحت کے اس اقدام کی سراہنا کی ہے۔ نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ جموں کشمیر غیر یقینیت، بے چینی اور اقتصادی بدحالی کی نظر ہو گیا ہے اور نئی دلی جموں کشمیر میں امن و امان، خوشحالی اور تعمیر و ترقی کے جھوٹے دعوے کر کے ملکی عوام اور جمہوری و آئینی اداروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں عہدیداروں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے الزام عائد کیا کہ تعمیر و ترقی کی آڑ میں سڑکوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے، راہگیروں اور گاڑیوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف جگہ جگہ پر ٹریفک جیم کے مناظر نظر آ رہے ہیں بلکہ ایسی کارروائیوں سے یہاں کے لوگ اقتصادی بدحالی کے بھی شکار ہو چکے ہیں۔ اپنی پارٹی کے سینئر نائب صدر غلام حسن میر نے ایل جی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ سری نگر اور وادی کے دیگر حصوں میں آنے والے محرم الحرام کے دوران مذہبی جلوسوں کو نکالنے جانے کی اجازت دی جائے۔ جے کے ای ڈی آئی نے دی انڈیا نیٹ ورک کے باہمی اشتراک سے آج سیمپورہ پامپور میں 2 روزہ سٹارٹ اپ لیڈرشپ سمٹ کا اہتمام کیا۔ محکمہ صنعت و حرفت کے کمشنر سیکریٹری وکرمجیت سنگھ نے سمٹ کا افتتاح کیا۔ سمٹ کا مقصد کاروبار کے لیے ایک مضبوط ماحولیاتی نظام اور جدت طرازی کو فروغ دینا ہے۔ اس سمٹ میں ماہرین صنعت اور ممتاز کاروباری حصہ لے رہے ہیں جو خواہشمند کاروباریوں کو بااختیار بنانے کے لیے اپنے تجربات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وکرمجیت سنگھ نے بتایا کہ یو ٹی انتظامیہ خواہشمند کاروباریوں کو ہر کوئی ضروری سہولت بہم پہنچانے اور کاروبار سے جڑے ماحولیاتی نظام کو مزید تقویت بخشنے کے لیے پرعزم ہے۔ شوپیان کے منی سیکریٹریٹ میں آج جموں کشمیر ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن نے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فارن ٹریڈ کے باہمی اشتراک سے ممکنہ برآمدکاروں کے لیے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ ورکشاپ کا مقصد ضلع شوپیان سے برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر شوپیان کے اسسٹنٹ کمشنر شہباز احمد بودا نے تقریب کی صدارت کرتے ہوئے مصنوعات کی مناسب برانڈنگ پر زور دیا تاکہ مصنوعات کو برآمد کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شوپیان کے ان مصنوعات کو بھی اجاگر کیا جن میں برآمد کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ناظم زراعت کشمیر نے آج ایگریکلچر کمپلیکس لال منڈی سری نگر میں سیڈ ٹریسیبلٹی ایتھینٹیکیشن اینڈ ہولسٹک انوینٹری ساتھی سے متعلق ایک تربیتی پروگرام پورٹل کا افتتاح کیا۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے چودھری محمد اقبال نے کہا کہ یہ پورٹل بیج کی سراغ رسانی، تصدیق اور انوینٹری کے لیے ایک سینٹرلائزڈ آن لائن سسٹم ہے جو بیج کی پیداوار، معیاری بیج کی شناخت اور بیج کی تصدیق کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دوبیون کنزر میں موجودہ شیو مندر میں 30 سال کے وقفے کے بعد خصوصی پوجا کا انعقاد کیا گیا۔ پوجا میں وادی اور جموں ڈویژن کے سینکڑوں کشمیری پنڈتوں نے شرکت کی۔ کشمیری مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے پنڈتوں کو پوجا کے لیے کیے گئے انتظامات میں اپنی بھرپور مدد کی۔ انوار الاسلام کے سرپرست اعلیٰ مولانا شیخ غلام محمد نے عوام بالخصوص علماء کرام سے اپیل کی ہے کہ نوجوانوں کو اخلاقیات کے موضوع سے روشناس کرائیں جس کی موجودہ وقت میں اشد ضرورت ہے۔ جامع مسجد نارا نا کنگر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوان نسل میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کو معاشرے کے لیے نہایت ہی مایوس کن قرار دیا۔ 3 روزہ ٹریول اینڈ ٹورزم فیئر 2023 کل شام کولکاتہ میں اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر فیئر فیسٹ میڈیا کے سی ای او سنجیو اگروال نے جموں کشمیر ٹورزم سٹال کو اس کی پیشکش اور ڈیزائن کے لیے ایوارڈ پیش کیا۔ اختتامی تقریب پر سیاحت کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والی تنظیموں کے علاوہ شریک ممالک، ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کثیر سطحی تکنیکی اور اقتصادی اشتراک کے لیے خلیج بنگال پہل بمسٹک کے وزرائے خارجہ کی پہلی میٹنگ آج تھائی لینڈ کے بینکاک میں شروع ہوئی۔ بینکاک کے اپنے دورے کے دوسرے روز وزیر خارجہ اجے شنکر بینکاک میں بمسٹک ممبر ملکوں کے وزرائے خارجہ سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کچھ مقامات پر بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ آداب۔
भांजू